नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद, नाज़रीन किराम, प्रोग्राम तौहीद और अहल बैत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इम्तियाज़ तुरावी और सलाम अर्ज़ करता हूँ। कुछ नागुज़ीर वजूहात की बुना पे अभी तक हमारे जो गेस्ट हमारे तशरीफ़ लाने थे वो अभी तक नहीं आ सके, तो उतनी देर तक मैं आपके साथ प्रोग्राम में शामिल हूँ। जैसे ही आएंगे वो भी शामिल हो जाएंगे, अदरवाइज़ ये प्रोग्राम विल कंटिन्यू एज सच। तो पिछला प्रोग्राम जो हमने किया था तौहीद और अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम, उसमें जिन चीज़ों का हमने अहाता किया वो था कि वजूद परवरदिगार, तौहीद जो कि असूल दीन की बुनियाद और असास है, वो है क्या? यानी वजूद परवरदिगार का इकरार। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही यही है, नहीं है कोई लायक इबादत सिवाय रब के। तो हमने इस बात पे गुफ्तगू करनी है अपने तमाम प्रोग्राम्स में कि तौहीद का बुनियाद और असास वो इस तरह से मरबूत है सोर्स से, जैसे कि खुद तौहीद इस्लाम के साथ है। तो सोर्स और वसीला जिससे कि आप तौहीद मुस्तआर ले रहे हैं वो कितना रिलायबल है और कितना बिला वास्ता है, बिला वास्ता। जैसा कि कुरान मजीद में और सबसे बड़ी बात के कलमा हक में है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयन वलीउल्लाह वसी या रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल। तो मकतबे तशय्यो का जो कलमा हक है वो हमारा बच्चा बच्चा जानता है और इसकी तौजीह और इसका फ़लसफ़ा भी सबको समझ आता है। अब सवाल ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तक तो हमारे सब भाई हमारे साथ शरीके सफ़र होते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक भी होते हैं, अलीयन वलीउल्लाह तक भी एक हद तक शामिल हाल होते हैं, यानी वो सरकार अमीर कायनात को खुदा का वली समझते हैं। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे इतना है कि ये कलमे का हिस्सा है, जबकि हर मुसलमान सरकार अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वली परवरदिगार समझते हैं। यहाँ पे हमने उसको कलमे का हिस्सा, हमने नहीं, जनाब रिसालत माब ने जब हुम गदीर में ऐलान किया तो ये तब से कलमे का हिस्सा है। और फिर अलीयुन वलीउल्लाह के बाद व खलीफतहु बिला फसल, ये इस बात की दलालत है कि हमारे पास जो तौहीद आई वो बिला फसल जनाब रिसालत माब से सरकार अमीर कायनात तक आई और वहाँ से आयमतुल हुदा से होती हुई क़यामत तक के लिए हमारा ये हिदायत का सिलसिला, ये तौहीद का सिलसिला जारी व सारी है। और आयमतुल हुदा के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या आयमतुल हुदा जो हैं ये तौहीद परवरदिगार और हसूल तौहीद का बिला फसल तवस्सुल हैं, वसीला हैं या नहीं। इसके बाद वो वसीले और वो सोर्सेज जहाँ से आज मुसलमान इस्लाम ले रहे हैं, उनका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। यानी जब हम आज देखते हैं कि दुनिया का अक्सर मुसलमान जो गालिब अक्सरियत जो है वो तौहीद को समझती है इब्न तैमिया के ज़रिए से। यानी इस वक्त जो गालिब अक्सरियत है हमारे भाइयों की, वो देख रही है सऊदी अरब की तरफ और सऊदी अरब देख रहा है इब्न तैमिया की तरफ। अब देखिए कि हमारा जो दावा है कि हमारा तौहीद का सोर्स बिला फसल है कि जनाब सरकार अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब सरकार ख़त्मी मर्तबत के वसी हैं, वज़ीर हैं। तो हमने उनसे लिया, सरकार अमीर ने सरवरे कायनात से लिया। तो तौहीद
بلا فصل آ رہی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے سرکار امیر کائنات تک، اور جاری ہے سرکار حجت تک۔ تو یہاں پہ جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابن تیمیہ جو کہ 661 AH میں یعنی آفٹر ہجری وہ پیدا ہو رہا ہے 661 میں، اور سرکار ختمیہ مرتبت اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں 10 ہجری میں، تو یہ کتنا فاصلہ ہے۔ تو اس سے ہمارے دیکھنے اور سننے والے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ری وزٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا توحید کا سورس کیا ہے۔ آیا اہل بیت کا مکتب جو ہے وہ ریلائبل ہے یا کوئی اور ذریعہ جو ہے وہ ریلائبل ہے۔ اس کے بعد وجود پروردگار کو وہ کیا سمجھے گا جس کا توسل جناب سرکار ختمی مرتبت سے نہیں ہے، بلکہ بیچ میں ایک بہت لمبا فاصلہ ہے، ایک بہت لمبا گیپ ہے۔ اب اس بات پہ ہمیں آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے کہ تصور توحید میں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہم کو دیا، اس میں کیا ہم پروردگار عالم کی تجسیم کا کوئی تصور رکھتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جبکہ یہ ہمارے جو برادران ہیں یہ تجسیم پروردگار کے تصور کو قائم رکھتے ہیں، اور اس ضمن میں تصور توحید کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، خدا جو ہے اس کا چہرہ بھی ہے، اس کا ناک بھی ہے، اس کے کان بھی ہیں، اس کی زبان بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کا جسم بھی ہے، اس کی ٹانگیں بھی ہیں، اور بچہ اس بات سے واقف ہے کہ تمام کتب جو ان سے ریلیٹڈ ہیں اس میں تجسیم پروردگار کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں وہ توحید جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے توسل سے ہم تک نہیں پہنچی، ہم سے مراد مسلمانوں تک نہیں پہنچی، وہ تصور توحید جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علاوہ کہیں سے لیا گیا ہے، اس میں پروردگار کی توحید کو تقسیم کر دیا گیا، اس میں تجسیم کا تصور آ گیا، اور اس میں انسان جو ہے وہ اپنی حدود و قیود سے باہر نکل گیا۔ آج اسلام کو جس طرح سے ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے، یعنی مسلمان وہ کہلوا نہیں سکتے جو آج دین اسلام کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج آپ ISIS کو دیکھ لیجئے، آپ مختلف گروہوں کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا بٹی ہوئی ہے اس وقت گروہوں میں، اور ظلم و استبداد اور تشدد جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے۔ تو اس ظلم و استبداد اور اسلام کی غلط تعویل کون کر رہا ہے؟ کیا اہل بیت کے ماننے والے کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو اہل بیت سے توحید کا تصور لیتے ہیں وہ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو خود نشانہ ستم بنے ہوئے 1400 سال سے۔ اور اگر بالالفاظ دیگر اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ اسلام کو زندہ کنہوں نے رکھا، تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کردار ساری دنیا کے سامنے حاضر ہے۔ واقعہ کربلا اور شہداء کربلا کی قربانی کس لیے تھی؟ صرف فقط لا الہ الا اللہ۔ تو توحید کا جو تصور، جو انٹروڈکشن، جو پریکٹیکلٹی اور جو عمل سے ثابت کیا کہ توحید کیا ہے، وہ صرف ذات اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا۔ معاف کیجیے گا، اب دور چاہے یزیدی ہو یا بنو امیہ کا ہو یا بنو عباسیہ کا ہو، اہل بیت اطہار اور اولاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل اور کردار سے توحید کو
قیامت تک کے لیے قائم و دائم کر دیا۔ اب ہمارے لیے جو مائلسٹونز انہوں نے بنائے، جو انہوں نے نشانیاں ہمیں دیں، ان پہ عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ اب پروردگار عالم کی توحید کی بینات کو سمجھنا، یعنی بینات سے مراد روشن دلیلیں۔ قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے وہ روشن دلیل ہے توحید پروردگار کی، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین سے کہا جاتا ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں یہ روایات بڑی مستند ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بعد ائمۃ الہدیٰ جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بینات پروردگار ہیں، پروردگار کی توحید کی روشن دلیلیں ہیں۔ اب جو توحید کا پیروکار، اس توحید کا جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مستعار ہے، جس کا تعلق اس نسبت سے ہے، اس وسیلے سے ہے، وہ تو اسلام کو آج توحید کے ساتھ دائم و قائم دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے ماننے والے، تو انہوں نے کیا توحید کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو تجسیم پروردگار کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ان کے نزدیک قتل عام اور دہشت گردی کو اتنا بڑا جرم نہیں ہے، جبکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات اور تصور توحید کے بعد جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ڈسٹورٹڈ ویڈیوز نہیں ہیں کہ جہاں پہ نوجوانوں کو، بچوں کو، خواتین کو صرف قتل نہیں کیا جاتا، قتل کرنے کے بعد سر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اور ریسنٹلی کچھ ایسا مواد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے جو کہ نہایت ہی دل آزار ہے، کہ خواتین کو قتل کر دینے کے بعد، ان کے سر قلم کرنے کے بعد، ان کا خون جو ہے برتنوں میں جمع کیا جا رہا ہے، اور ویڈیوز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اسلام کا ایک بہت غلط رخ دنیا کو دکھا رہی ہیں، مسلمانوں کا تو دکھا رہی ہیں، لیکن مسلمان کون ہے؟ یعنی بادی النظر میں مسلمان کون ہے؟ وہ مسلمان کہلا رہے ہیں آج دنیا کی نظر میں جو سعودی عرب سے ریلیٹڈ ہیں، جو اس کے سارے ہم نوالا ہیں، یہ تمام پوری بیلٹ، یہ جتنی بھی مڈل ایسٹرن مسلم کنٹریز ہیں، یہ اس کو فالو کر رہے ہیں، لیکن کوئی آواز نہیں اٹھتی کہ انسانیت کا قتل کس بے رحمی سے کیا جا رہا ہے، اور انسانی خون کتنا سستا ہو کے دنیا میں بک رہا ہے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، جن کے بارے میں، جن کے حقوق کے بارے میں جنگ کی حالت میں بھی جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، کیا ان فرامین کو یکسر بجنبش قلم اس کو مسترد نہیں کیا جا رہا دنیا میں؟ عورتوں کے ساتھ کیا بدسلوکی ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ کیا بدسلوکی ہو رہی ہے، کمزوروں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، جن کی کوئی خطا نہیں، کوئی جرم نہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج ہی کا واقعہ لے لیجئے، پاکستان میں ایک مائنورٹی کے خلاف، یعنی کرسچنز کے خلاف، یہ خودکار، یہ خودکش بمبار جو ہیں، انہوں نے کتنا لائف لاس ہوا ہے وہاں پہ، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ پوری دنیا کی نظریں تو مسلمانوں کی طرف اٹھتی، یہ ملک پاکستان مسلمان ہے، یہ کرنے والے مسلمان ہیں، یہ ذمہ داری لینے والے مسلمان ہیں۔ خدا را یہ کون سی توحید کے پیروکار ہیں، یہ کون سی رسالت کے پیروکار ہیں، یہ کون سا اسلام، یہ کون سا دین ہے جس کی یہ پیروی کی جا رہی ہے؟ میں اس پروگرام کے بارے میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے سوالات لوں گا اور ان کی رائے بھی لوں گا۔ میں گزارش کروں گا کنٹرول روم سے کہ وہ ذرا کالز کھول دیں تاکہ دیکھنے اور سننے والوں کی
رائے بھی لی جا سکے. تو جیسے ہی آپ کی کالز کھلیں, you can join us, and in terms of questions you can put that question in English as well, and if somebody wants to ask question or join this program in other languages like Punjabi or regional, they are welcome. تو میں نے جس بات پہ آپ لوگوں کی توجہ دلوانی ہے وہ ہے بنیاد اور اساس دین کی, اور وہ اساس اور وہ بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. تو جب تک توحید جو ہے وہ صحیح سورس سے آپ نہیں لیں گے تب تک آپ کی معرفت پروردگار کے بارے میں مکمل نہیں ہوگی اور اکمل نہیں ہوگی. اور جب تک یہ نہیں ہوگی, میں اجازت سے آپ کی کال لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. یہ ہم سعودی سے بات کر رہے ہیں, بات کر سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ, یو آر آن لائن سر, آن ایئر ہیں, آپ بات کیجئے. دیکھو نا, کوئی ہم ایسی بات کر دیں کوئی ناپسندیدہ ہو, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی بات سن کے بہت خوشی ہوئی ہے. جو صاحب فرما رہے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ بہت برا ہے, یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. جی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کون اچھی بات کر رہے ہیں, جو بات ہو رہی ہے یا کہ جو ظلم مسلمانوں کے ساتھ اور آج جو پاکستان میں ہوا ہے کرسچنز کے ساتھ؟ جی آپ جو کر رہے ہیں, جو سعودی عرب میں جو کچھ بھی آپ بتا رہے ہیں, یہ بہت آپ نے صحیح کلیئر بات کی ہے. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ بہت سچی بات کرتے ہیں, آپ مسلمانوں کے لیے جہاد کی بات کر رہے ہیں, آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. جی بڑی مہربانی. آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں نہیں, میں آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سچ بول رہے ہیں. بڑی نوازی جناب, سچی باتیں کر, آپ پروگرام میں شامل ہوئے, تھینک یو, اللہ حافظ. اللہ حافظ. سو مجھے کنٹرول سے بتایا جا رہا ہے کہ وی آر اباؤٹ ٹو گو فار بریک. تو بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. اب ہم واپس چلتے ہیں بریک کی طرف.